बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इतना कह के बाबा का रूप बदलने लगा। अब बाबा की जगह वही नौजवान खड़ा था। मैं जानता था कि तुम बुजुर्ग के रूप में मुझे गुमराह करने आए हो। कर भी लेते अगर आईने में तुम्हारा असल रूप नजर ना आता, मैंने संजीदगी से कहा। जवाबन उस नौजवान ने अपना पहाड़ के जैसा मुंह खोला, मेरी जानिब देख के एक चीख मारी। चीख निकलते ही उसके मुंह से बहुत से सांप निकल के फर्श पे गिरने लगे। सांप छोटी बड़ी मुख्तलिफ इकसाम के थे। सांप तेजी से रेंगते हुए मेरी जानिब बढ़ने लगे और मेरे हलक से चीख निकल गई। फिर मेरी आंख खुली, मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर था। मेरी आंखों से बेअंदाजा वहशत जाहिर हो रही थी, तो गोया ये ख्वाब था। मैंने घड़ी पे वक्त देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। असर की नमाज का वक्त हो चुका था। मैंने वजू करके नमाज अदा की और शैतानी कुव्वतों से पनाह की, अल्लाह से मदद मांगी। शैतानी कुव्वतों ने ख्वाब में मुझे तंग करना शुरू कर दिया था। मैं नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, लेकिन जब तक माला मेरे पास थी उस वक्त तक जरताज अपने शैतानी मकासद को पूरा करने में नाकाम थी। असल में जरताज एक जिनजादी थी और वो है भी गैर मजहब, यानी कि वो एक हिंदू जिनजादी थी। कई हफ्ते गुजर गए, दोबारा ऐसा कोई वाकया रुनमा ना हुआ, लेकिन मैं जानता था कि वो लोग चुप नहीं रह सकते। इस माला के लिए कुछ न कुछ जरूर कर रहे होंगे। एक दिन एक लड़की के गायब होने की वारदात रिपोर्ट हुई। लड़की के वालिम को रामदास पे शक था, क्योंकि लड़की रामदास के ऑफिस में जॉब करती थी। काफी दफा रामदास ने उसे हिरासा करने की कोशिश की, मगर हर बार अपनी जॉब जाने के खौफ से खामोश रहती। लेकिन उसने अपनी माँ से इन तमाम बातों का तज़किरा कर दिया था। माँ के मशवरे पे उसने जॉब छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता ना चला। पुलिस ने तहकीकात शुरू की। उस लड़की की लाश एक वीरान मुकाम पे पाई गई। इब्तदाई रिपोर्ट से अंदाजा हुआ कि इस लड़की को 1 से ज़ायद बार ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इसके बाद इसे कत्ल किया गया। लाश के साथ जिस तरह की दरिंदगी का सबूत दिया गया था, उसे देख के मेरी आंखें अश्कबार हो गई थी। बहुत ज्यादा तहकीकात के बावजूद कोई खास पेशरफ्त ना हुई। एक दिन मेरे घर में एक अजीब सा वाकया पेश आया। मैं जरा किसी काम की वजह से घर जल्दी आया था। आते ही नहाने की नीयत से वॉशरूम में घुस गया। ये बता दूं कि मेरे बेडरूम में अटैच बाथरूम है। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैं अपने आप को काफी पुरसुकून महसूस कर रहा था। जैसे ही मेरी नजर अलमारी की तरफ पड़ी, मैं बुरी तरह से उछल पड़ा। एक चोर था जो मेरी बेडरूम वाली अलमारी में झुका हुआ था। उसने स्याह रंग का चीस्टर पहन रखा था। वो बड़े ही इत्मीनान से मेरी अलमारी में झुका कुछ तलाश कर रहा था। तलाश माला की हो सकती थी। नवार्ड डील डोल से ना ही रामदास का मुशाबहे था। अगर नवार्ड जरताज का कोई साथी होता तो कलाम पाक की तस्वीर के सबब वो अलमारी के नजदीक फटक भी ना सकता था। अलमारी खोलना तो दूर हाथ भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि अलमारी में कलाम पाक मौजूद था। तो वो कोई चोर था जो कि चोरी की नियत से मेरे घर में घुसा था। मगर माला ही की चोरी क्यों? मैं फौरन ही दबंग लहजे में चिल्लाया, खबरदार। वो ऐसे उछला जैसे कि किसी ने गैर मुतवक्के तौर पे चाबक रसीद कर दिया हो। उसने मेरी तरफ घूम के देखा तो उसके चेहरे पे शदीद हैरत के तासुरात नुमाया थे, गोया मेरी आमद उसके लिए गैर मुतवक्को थी। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए थे? मेरी आवाज सुन के वो चौंका और दूसरे पल उसने दरवाजे की जानिब छलांग लगाई। लेकिन मैं भी गाफिल न था। इससे पहले वो बाहर निकलता, मैंने उसे दबोचा, बड़ी ही फुर्ती से उसे फर्श पे गिरा दिया। अगर तुमने भागे तो यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी, मैंने सर्द लहजे में कहा। मेरी बात सुन के वो खौफजदा हुआ। उसके चेहरे से खौफ जाहिर होने लगा। साहिब, मेरा कसूर नहीं, मुझे कहा गया था कि आपके घर पे नहीं हैं। चोर ने मिनमिनाते हुए कहा। तो मुझे जानते हो? मैंने हैरत से पूछा। आपको इस शहर में कौन नहीं जानता? तुमसे किसने कहा था कि मैं घर पे नहीं? उसी ने जिसने मुझे 10,000 रुपए का लालच देके चोरी करने भेजा था। बहुत खूब, मैं मुस्कुराया। तुम अपना जुर्म किसी और के सर पे डालने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तुर्श लहजे में कहा। सब जानते हैं मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ इस बंगले में। जेवरात या नकदी ऐसी कोई भी चीज बंगले में हो भी नहीं सकती।
پھر کون ایسا احمق ہو سکتا ہے جو 10,000 روپے دے کے چوری کرنے کے لیے بھیجے گا؟ مالا انسپیکٹر صاحب، اس نے کہا تھا کہ میں ایک سیاہ موتیوں والی ایک مالا چوری کر کے اسے دوں۔ مالا کی بات سن کے میں چونکا اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی نام گونجا کہ زرتاج جنزادی اس مالا کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی ترکیب بھی سوچ سکتی ہے۔ میرے گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ اس وقت تھانے میں ہیں اور ملازم سودا صف لینے گئی ہوگی، اس لیے میں نے یہ حرکت کی، مجھے معاف کر دو۔ صاحب، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی کام دھندا نہیں، جو رو پڑا۔ ظاہر ہے مجھے اسے معاف کرنا پڑا۔ اب مالا ہر دم مجھے اپنے ساتھ رکھنی تھی۔ سال ختم ہونے کے قریب تھا، دسمبر چل رہا تھا۔ امی نے ایک بار پھر شادی کے لیے اصرار کرنا شروع کیا۔ بات ٹالنے کا بھی جواز نہیں تھا، چنانچہ میں نے حامی بھری۔ میری شادی جس لڑکی سے ہونے جا رہی تھی اس کا نام نیلوفر تھا۔ نیلوفر ایک بہت بڑے نواب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ سنا تھا نیلوفر بڑی حسین ہے، وکالت کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اس کے والدین وکالت پوری ہونے سے قبل اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ شادی کی تاریخ دسمبر کی 20 تاریخ کو مقرر کی گئی تھی۔ میں نے 3 ماہ کی چھٹی کی درخواست دے دی۔ بڑی ہی مشکلوں سے 1 ماہ کی منظور ہوئی تھی۔ چنانچہ اپنے چھوٹے سے سامان کے ساتھ مالا سمیت دھام نگر سے بائی روڈ روانہ ہوا۔ میری کار بڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ موسم نم آلود تھا۔ سہ پہر سے چھائے کالے بادل کسی وقت بھی برس سکتے تھے، اس لیے میں نے اپنی کار کی رفتار کو تیز رکھا تاکہ جتنا جلدی ہو سکے میں دھام نگر سے نکل کے اپنے گھر تک پہنچ سکوں۔ بارش دھام نگر میں برس پڑی تو پھر میرا جانا دشوار ہو جائے گا۔ جیسے ہی کار دھام نگر سے باہر نکلی، موسم نے اپنا رنگ دکھایا۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ آسمان کے سوتے کھل گئے ہوں۔ میری کار کی ونڈ سکرین پہ بارش کے تھپیرے اس قدر زور سے پڑ رہے تھے کہ وائپر کا ہونا نہ ہونا یکساں تھا۔ کار کی رفتار کو نہایت ہی ہلکا رکھا ہوا تھا تاکہ کسی بھی حادثے سے محفوظ رہ کر بارش کی تیزی کے سبب راستہ دیکھنے میں دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اس لیے مجبور ہو کے میں نے کار کی اگلی بتیاں روشن کر دی۔ روشنی ہوتے ہی میں نے دیکھا دور تک تاہگے نگاہ ایک لمبی اور کچی ویران سڑک تھی۔ یہ راستہ میرا دیکھا ہوا نہ تھا، اس لیے اندازہ نہ ہوا کہ میں کہاں ہوں۔ بارش کی وجہ سے میں راستہ بھٹک گیا تھا۔ جیسے جیسے کار آگے بڑھتی جاتی میری حیرانگی میں اضافہ ہوتا جاتا کہ یہ راستہ ویران کیوں ہے۔ سڑک کے کچے ہونے کے سبب کیچڑ جمع ہو چکا تھا، جس کی وجہ کار کی ڈرائیونگ میں نہایت دشواری کا سامنا تھا۔ اس لیے مجبور ہو کے میں نے کار کو روک دیا۔ میری کار جس جگہ رکی اس کے دونوں طرف ایک طویل میدانی سلسلہ تھا جس میں جھاڑیاں اور پودے بڑی ہی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ کار روکے میں کار ہی میں رہنا مناسب سمجھا تاکہ بارش میں بھیگنے سے محفوظ رہ سکوں۔ کار میں بیٹھے بیٹھے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس دوران مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے اپنا سر سیٹ سے ٹکایا تاکہ کچھ دیر سو سکوں۔ سوئے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ ایک عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھولی۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا تو چاروں طرف رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ بارش بھی رک چکی تھی، گویا مجھے سوئے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ آواز کا ماحص مجھے نظر نہ آیا۔ وہ آواز جیسے کہ کسی پریشر کوکر کی آواز سے مشابہ معلوم ہوتی تھی۔ میں کار سے باہر نکلا۔ ٹھنڈ کے ایک ہلکے سے احساس سے مجھے گدگدایا۔ میں جھرجھری سی لے کے رہ گیا۔ اچانک میں نے میدانی سلسلے کی طرف سے کسی کو ڈور کے اپنی جانب آتے دیکھا۔ نواد کے قریب آنے پہ پتہ چلا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ میری مدد کرو۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بھاگ کے آئی ہے۔ اس کی آواز سے گھبراہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً جیب سے موبائل نکال کے اس کی روشنی میں اس عورت کی طرف دیکھا۔ وہ ایک نوجوان اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی رنگت سرخ و سفید تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ عورت کسی اچھے گھر کی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے گلابی پھولدار شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ عورت کے منہ سے فریاد سن کے میرے اندر کا پولیس افسر ایک دم بیدار ہوا۔ میں نے خالص افسرانہ لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بی بی تم کون ہو؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بھائی خدا تمہیں خوش رکھے، مجھے گھر تک پہنچا دو۔ اس کے منہ سے اللہ کا نام سن کے مجھے اندازہ ہوا کہ عورت مسلمان ہے۔ بی بی تم ہو کون اور یہاں کیسے پہنچی؟ میں نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام مریم ہے، مجھے چند گنڈوں نے میرے شوہر سے بدلہ لینے کے چکر میں اغوا کیا اور یہاں لے کر آئے اور میری عزت لوٹنا چاہتے تھے، مگر میں بھاگ آئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور چہرے پہ خوف طاری تھا۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ اس طرف چلو، میں نے کہا، تاکہ میں بھی تو دیکھوں کون بدماش جو تمہارے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ کے روکا اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر پہنچاؤ۔ بھائی تمہارا یہ مجھ پہ احسان ہوگا۔ بی بی تمہارا گھر ہے کہاں؟ میں نے کہا، روشن کالونی میرا گھر ہے۔ روشن کالونی تو بہت دور ہے اور وہ دھام نگر میں ہے۔ بھائی پلیز میری مدد کرو، اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔
عورت جس انداز سے منتیں کر رہی تھی اس پہ مجھے رحم آیا۔ حالانکہ میں دھام نگر پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، لیکن انسانی ہمدردی مجھ پہ غالب آئی اور میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور کار گھما لی اور کار کا رخ دھام نگر کی جانب کر دیا۔ کار چلاتے چلاتے میں نے دیکھا کہ اس عورت نے اپنے چھوٹے سے پرس سے رومال نکال کے اپنا چہرہ صاف کیا اور میری جانب دیکھ کے کہنے لگی، بھائی جان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، ورنہ میں آج کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ میں نے دیکھا کہ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہیں۔ کوئی بات نہیں میری بہن، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ میری بات سن کے عورت ایک دم گڑبڑا گئی، ایک دم اس کے چہرے پہ بدحاسی ظاہر ہونے لگی اور وہ کچھ سوچنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے جواب دیا، میرے شوہر ایک بلڈر ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ان گنڈوں کو خون کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، انہوں نے عدالت میں گواہی دینا چاہی، بدلے میں ان گنڈوں نے مجھے گواہ کر لیا۔ اتنا کہہ کے وہ سسک پڑی۔ اس عورت کا بدحاس ہونا اور گڑبڑانا اور کافی سوچ کے جواب دینا مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ عورت کسی بڑے گروہ سے تعلق رکھتی ہو، جو کہ اپنے کسی خاص مقصد کے تحت مجھے اپنے ساتھ لیے جا رہی ہو۔ باتیں کرتے کرتے ہم دونوں دھام نگر کی حدود میں داخل ہوئے۔ میں نے ہاتھ والی گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ دھام نگر میں گہرے سناٹے کا راج تھا، گو کہ بارش رک چکی تھی، مگر موسم میں خنکی اب بھی باقی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگ روشن نگر کی حدود میں داخل ہو گئے۔ بی بی، گھر کدھر ہے تمہارا؟ سامنے والی گلی میں، اس عورت نے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے کہنے پہ میں نے کار دوسری گلی میں لے لی۔ میں نے کار ایک پرانی سی کوٹھی کے سامنے روکی، کوٹھی جو کہ جامن اور کیکر کے درختوں کے بیچ گری ہوئی تھی، بہت زیادہ پر اسرار معلوم ہو رہی تھی۔ کار کوٹھی کے اندر داخل ہو کے ایک بغیر دروازے والے گیرج میں داخل ہو کے رک گئی۔ بھائی، ایک کپ کافی کے بغیر میں آپ کو جانے نہ دوں گی، اس نے لجاجت سے کہا۔ آفر اتنی محبت سے کی گئی تھی کہ میں انکار نہ کر سکی، کیونکہ کافی کی طلب مجھے بے حد ہو رہی تھی۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ میری بات سن کے اس کے چہرے پہ ایک رنگ سا آ کے گزر گیا۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ بولی، میرے شوہر اس وقت کام پہ گئے ہیں۔ اس کا یہ انداز مجھے مزید شک میں مبتلا کر گیا۔ میں اس کے ساتھ اندر چلا آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ میں اس عورت کے ساتھ اس کے ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھ گیا۔ ڈرائنگ روم کا ماحول کوٹھی کے باہر کی نسبت زیادہ گرم اور پرسکون تھا، کیونکہ باہر تو سردی تھی، ڈرائنگ روم نہایت خوبصورت تھا۔ اس سے صاحب خانہ کی مالی پوزیشن کا اندازہ ہوتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ چھوٹی سی ٹرالی سمیت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس ٹرالی پہ کافی کے ساتھ ساتھ بسکٹ، سموسے اور دوسری چیزیں موجود تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کافی بنائی اور مجھے دی۔ کافی کی پیالی سے نہایت ہی سوندھی سوندھی خوشبو اٹھ رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کافی بہت ہی شاندار ہوگی۔ کافی بے حد شاندار ہے، میں نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، مریم نے مسکرا کے جواب دیا۔ کافی پیتے ہوئے میں نے دیکھا کہ مریم مجھے بڑے غور سے تک رہی ہے۔ اس کے دیکھنے کا انداز بڑا پر اسرار تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی بات کی منتظر ہو۔ اس کا یہ انداز مجھے شک میں مبتلا کر گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس عورت نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا، بھائی جان یہ سموسے بھی ٹیسٹ کریں۔ ہاں لیتا ہوں، میں نے کہا اور سموسے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میرا ہاتھ کام گیا، ایک شدید قسم کا چکر آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی ہے۔ اس پر اسرار عورت نے کافی میں کچھ ملا کے پلا دیا تھا۔ وہ پر اسرار عورت میرے اوپر آ کے جھکی، میرے کان میں کہنے لگی، اب تمہیں چکر آنا شروع ہوں گے، پھر تم بے ہوش ہو جاؤ گے۔ وہ پر اسرار عورت کہا لگا کے ہنس پڑی۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی لیکن میرے جسم نے ہلنے سے انکار کیا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن یوں لگا کہ جیسے کہ میرے ہونٹ بھاری ہو گئے ہوں۔ میرے پپوٹے آپس میں جڑنے لگے، آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے نہایت حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کے چہرے کے 1 سے 2 ہونے لگے، پھر اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ اب وہاں زرتاج کڑی تھی، اس کے ہونٹوں پہ نہایت زہریلی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب میں نے دیکھا کہ میں ایک اسٹریچر پہ پڑا ہوں۔ میرے دونوں ہاتھ پیر اس قدر سختی سے اسٹریچر سے بندھے ہیں کہ میں انہیں ہلا بھی نہیں سکتا۔ چمڑے کی ایک بیلٹ میرے سینے پہ بندھی تھی۔ میں پوری طرح سے ہوش و حواس میں واپس آ چکا تھا، بس میرا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ بے ہوشی کا وقفہ نہ جانے کتنا طویل تھا، یہ بھی مجھے علم نہ تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جہاں مجھے باندھ کے رکھا گیا ہے وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ مجھے ان کی دھیمی سرگوشیوں میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ چھت پہ ایک میلا سا بلب روشن تھا جس پہ لگی میل کی وجہ سے نہایت مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کے دیکھا تو 2 نقاب پوش عورتیں
میرے دائیں اور بائیں آ کے کھڑی ہو گئی۔ دونوں سرتپا سیاہ رنگ کے لمبے چوگے میں ملبوس تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مجھے کسی بھی قسم کا ڈر محسوس نہ ہو رہا تھا، بس بندے ہونے کی وجہ سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ دونوں زرتاج کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں ایک عورت نے اپنے سر پہ لگا نقاب اتارا۔ میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ زرتاج جنزادی تھی۔ وہی زرتاج جنزادی جس نے شیطان کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا، وہی زرتاج جو کہ شیطان کی محبوبہ تھی۔ زرتاج میری جانب قہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ گہرے قسم کا میک اپ لگا ہوا تھا۔ یہ تم ہو زرتاج؟ میں اس کی جانب دیکھ کے مسکرایا۔ آج تو بڑی حسین لگ رہی ہو۔ میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دیکھ کے زرتاج اور تلملا گئی اور غصے سے کہنے لگی، تم نے اگر مالا نہ دی تو بے موت مارے جاؤ گے۔ جانے من، موت کی کس کو پرواہ ہے؟ تمہاری باہوں میں آنے والی موت بھی اعزاز ہے میرے لیے، میں نے مذاق میں کہا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، موت تم سے چند قدم کے فاصلے پہ ہے، اس نے تلملا کے جواب دیا۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی کے بغیر میں بن بھی نہیں سکتا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میری بات کے جواب میں اس کی آنکھیں شرارے برسانے لگی۔ مالا کہاں ہے؟ میرے پاس ہے مالا، اگر تم لے سکتی ہو تو لے لو۔ در حقیقت مالا میرے اس سوٹ کیس میں موجود تھی جو کہ میری گاڑی کی ڈگی میں موجود تھا۔ میری بات سن کے اس نے اپنی ساتھی عورت کی جانب کچھ اشارہ کیا۔ اس کی ساتھی نقاب پوش عورت اس کے اشارے کو سمجھ کے آہستہ سے میری جانب بڑھی۔ اس نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز پہلے آہستہ تھی اور پھر بلند ہوتی گئی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے والی دیوار کسی سینما کی طرح سکرین کی طرح روشن ہو گئی۔ دیوار کے اس پار کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ میری طرح کے کمرے میں ایک دوسرے اسٹریچر پہ ایک لڑکی بندی ہے۔ لڑکی کی حالت بے حد خراب اور شکستہ ہے۔ لڑکی کے چہرے پہ بے پناہ خوف طاری تھا، آنکھیں باہر نکل آنے کی حد تک پھٹی ہوئی تھی۔ اچانک میری نظر لڑکی کے اسٹریچر کے بائیں جانب والی دیوار پہ پڑی۔ سیاہ رنگ کی دیوار آہستہ آہستہ شک ہو رہی تھی۔ جیسے ہی دیوار شک ہوئی، اس میں سے 4 لوگ سیاہ رنگ کے لبادوں میں ملبوس اندر داخل ہوئے۔ چاروں سرتپا سیاہ رنگ کے لبادے میں تھے۔ ان چاروں میں سے ایک نے سیاہ دستے والی تلوار پکڑ رکھی تھی، جبکہ باقی تینوں کے ہاتھوں میں سیاہ مومی شمع تھی۔ تینوں سیاہ پوش گول دائرے کی صورت میں اس لڑکی کے گرد کھڑے ہو گئے۔ اچانک اس سیاہ پوش نے اپنا نقاب اتارا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ سیاہ پوش کوئی اور نہ تھا بلکہ رامداس تھا، جو کہ نہ جانے کون سا شیطانی کھیل رچانے آیا تھا۔ رامداس نے آہستہ سے تلوار اٹھائی، اس مجبور لڑکی کے نزدیک آیا۔ کچھ دیر تک رامداس اس لڑکی کو تکتا رہا۔ لڑکی اس کی جانب پھٹی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور چہرے پہ مردنی طاری تھی۔ لڑکی سمجھ چکی تھی کہ یہ درندے میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ رامداس اس لڑکی کی جانب دیکھے بلند آواز میں بولا، اے بدی کے آقا، سیاہ قوتوں کے مالک، ہم تیرے پرستار ہیں۔ تجھے تیرے عہد کا واسطہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما اور ہمیں اپنی سیاہ قوتوں سے نواز دے۔ گویا رامداس شیطان کی تعریف کر رہا تھا، لیکن رامداس یہ بھول چکا تھا کہ دنیا کی ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رامداس نے اس تلوار کو پوری قوت سے اس مجبور لڑکی کے سینے میں اتارا۔ لڑکی کی دل خراش چیخ ابھری۔ چیخ اس قدر خوفناک اور درد بری تھی کہ میں بھی جھرجھری لے کے رہ گیا۔ تلوار لڑکی کے سینے میں اترتے ہی خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، جس پہ وہ چاروں اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے کہ خون ان کی مرغوب غذا ہو۔ خون کو کتوں کی طرح چاٹ اور چوس رہے تھے۔ یہ سارا منظر اس قدر خولناک تھا کہ خوف کی وجہ سے مجھ پہ کپکپی طاری ہو گئی۔ اب بھی بتا دو مالا کہاں ہے، ورنہ اس سے بھی بری موت ملے گی۔ زرتاج کی آواز سن کے میں بری طرح سے چونکا۔ اس دوران میں زرتاج کو پوری طرح سے فراموش کر چکا تھا۔ میں نے زرتاج کی طرف دیکھا اور تھوک نکلتے ہوئے کہا، بے شک تم جان سے مار دو، میری زندگی تک مالا تمہیں کبھی نہ ملے گی۔ یہ بات کہتے ہوئے میرا دل بخوبی جانتا ہے کہ اندر سے میں کس قدر ڈرا ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس طرح کا جواب زرتاج کو اور بھی زیادہ غصہ دلائے گا۔ یہی ہوا۔ میری بات سن کے زرتاج غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی قوتوں کا رقص مزید تیز ہوا۔ کچھ دیر تک زرتاج کچھ سوچتی رہی، پھر زیر لب کچھ بڑبڑانے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ زرتاج کسی شیطانی منتر کا جاپ کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ میں اس کی آنکھوں کی جانب دیکھ کے کام کیا۔ اس قدر سرخ آنکھیں میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ میں جا رہی ہوں مالا، تمہاری موت کے بعد بھی ہم ڈھونڈ لیں گے۔ تمہاری موت کے بعد یہ زیادہ آسان ہوگا۔ اس کے لہجے میں صفا کی اود کی آئی۔ اب کچھ لمحوں کے بعد موت کا مزہ چکو گے۔
یہ کہہ کے وہ جہاں سے آئی تھی وہاں سے واپس چلی گئی۔ لڑکی کی بے و مددگار لاش اسی جگہ پڑی تھی۔ اب وہاں کوئی نہ تھا، ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اسٹریچر سے بندے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی، میرے جسم میں کافی درد ہو رہا تھا۔ زرتاج کی دھمکی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ظفر علی خان، تم بے وقوف ہو، مالا دے کے جان بچا لو۔ میرے اندر سے ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، اب بھی وقت ہے، مالا دے کے جان بچا لو۔ وہی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ یہ آواز میرے نفس کی تھی جو کہ مجھے مالا دینے پہ اکسا رہا تھا۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان بھی انسان کا اتنا بڑا دشمن نہیں جتنا بڑا نفس ہے۔ اسی نفس نے شیطان کو باری تعالیٰ کے سامنے مردود کا لقب دلوا دیا تھا۔ اسی نفس نے اس کے اندر غرور و تکبر پیدا کیا تھا، ورنہ اس وقت بہکانے والا تو کوئی تھا نہیں۔ ظفر علی خان، مالا مت دینا، ورنہ اپنے ایمان کے سامنے رسوا ہو جاؤ گے، اللہ کے دربار میں گناہگار کہلواؤ گے۔ میرے دل سے آواز آئی۔ میرے نفس اور میرے ایمان کے درمیان جنگ جاری ہی تھی کہ اچانک میرے کانوں نے سانپوں کی پھنکار سنی۔ آوازیں ایک زیادہ سانپوں کی تھی۔ اچانک میری نظر اوپر کی جانب اٹھی، چھت سے بہت سارے سانپ چمٹے ہوئے تھے۔ سانپوں کو دیکھ کے میری چیخ نکلی۔ موت کو اتنا قریب دیکھے میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا وظیفہ شروع کر دیا۔ اچانک ان سانپوں نے مجھ پہ گرنا شروع کیا۔ کلام باغ کی برکت ہی تھی جو میرے گلے میں موجود لاکٹ کے اندر منفکش تھا۔ سانپ جیسے ہی لاکٹ سے ٹکراتے ان کے جسم کو آگ لگ جاتی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آگ نے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ ان بندشوں کو جلاتی چلی گئی جس کی وجہ سے میں اسٹریچر پہ پڑا تھا۔ یہ اللہ کا احسان تھا جس نے مجھے موذی سانپوں سے نجات دلوائی تھی۔ سانپ تیزی سے جل جل کے نیچے گرتے جا رہے تھے۔ پورے کمرے میں نہایت غلیظ قسم کی بدبو پھیل چکی تھی۔ آگ نے میری ساری بندشوں کو جلا دیا تھا۔ آگ کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں فوراً اسٹریچر سے اٹھ کھڑا ہوا، باہر کی جانب بھاگا۔ میرا رخ گراج کی طرف تھا جہاں سے میں نے اپنی کار کو باہر نکالنا تھا۔ جلدی میں نے گراج کو ڈھونڈا اور جیسے ہی میں کوٹھی سے نکلا میں نے دیکھا کہ آگ نے پوری کوٹھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ میں نے وہاں رکنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، فوراً ہی کار سٹارٹ کر کے اپنی سرکاری کوٹھی کی جانب روانہ ہوا۔ اب اپنے گھر جانا فضول تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو چکی تھی۔ دوسرے دن کے اخبارات روشن کالونی کی ایک کوٹھی میں شارٹ سرکٹ کی کہانی سنا رہے تھے۔ جب میں پولیس پارٹی کے ساتھ وہاں پہنچا تو مجھے وہاں کسی لڑکی کی سوہیزہ لاش نہ ملی۔ کوٹھی بہت سالوں سے خالی تھی، پھر وہاں شارٹ سرکٹ کیسے ہوا؟ یہ بات تو پولیس بھی سمجھنے سے قاصر تھی اور میڈیا بھی۔ بہرحال اصل بات تو میں ہی جانتا تھا، لیکن میں سچ بولتا تو لوگ مجھے پاگل سمجھتے۔ دوسرے دن شام میں اپنے گھر بذریعہ ٹرین روانہ ہوا۔ شہزاد پور کے اسٹیشن پہ اترتے ہی میری جان میں جان آئی۔ گھر پہنچتے ہی 2 دن کے بعد شادی کا زور شروع ہو چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلی فرصت میں نے اس مالا کو الماری میں رکھا، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی۔ مالا کو الماری میں رکھنے کے بعد اس جگہ پہ بڑھ کے پھونکنا بھول گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی سے فارغ ہونے کے بعد مالا کو لے کے بزرگ کے دربار میں حاضری دوں گا، پھر اس پریشانی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالوں گا۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ میں اس کے شکنجے سے نکل بھاگا ہوں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کچھ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ شادی کا دن آ گیا، گھر میں خوشیوں کے شادیانے بسنے لگے۔ مہندی، مایوں، یہ تقریبات میرے کہنے پہ منسوخ کر دی گئی۔ نکاح سادگی سے مسجد میں ہوا اور رخصتی نواب صاحب کی حویلی سے انجام پذیر ہوئی۔ رخصتی سے قبل مجھے اندرونے خانہ رسموں کے لیے حویلی میں لے جایا گیا، جہاں جوتا چھپائی، دودھ پلائی کی کچھ رسمیں کی گئی۔ مزید واقعات میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے پڑھنے والوں کو ایک بات اور گوش گزار کر دوں کہ میری دلہن کا نام نیلوفر مرزا تھا۔ اس کے والد کا نام نواب شوکت مرزا تھا۔ نیلوفر نواب شوکت مرزا کی اکلوتی اولاد تھی۔ نواب صاحب اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد میں دھڑکتے دل کے ساتھ سجے سجائے کمرے میں داخل ہوا، جہاں نیلوفر سکری سمٹی بیٹھی تھی۔ امامہ اور شیروانی اتار کے ایک طرف رکھتے ہوئے میں نیلوفر کے سامنے سیج پہ جا کر بیٹھ گیا۔ رسم کے مطابق میں نے منہ دکھائی دی، پھر گھونگھٹ اٹھایا۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی میرے منہ سے صرف ماشاءاللہ کے سوا اور کچھ نہ نکل سکا۔ میں نے گھونگھٹ کے پیچھے سے ماہ زرنگار کو طلوع ہوتے دیکھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ چاند اپنی تمام تر چاندنی کے ساتھ زمین پہ نیچے اتر آیا۔ اس نے نہایت معصومیت اور حوروں جیسا حسن پایا تھا۔ میرے منہ میں جو آتا گیا اس کی تعریف میں بولتا چلا گیا۔ نیلوفر شرم سے دوہری ہوتی گئی، حجاب کے پردے ہٹے، دوریاں نزدیکیاں بنی اور فاصلے کم ہو گئے۔ وقت کے گزرنے کا مجھے احساس نہ ہوا۔ اچانک نیلوفر نے انگڑائی لی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اب سو جاؤ، وقت دیکھا ہے 2 بج چکے ہیں، اس نے مسکرا کے کہا۔
آنکھیں نیند کے خمار سے بوجھل ہو رہی تھی، مگر کس کمبخت کا دل سونے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنا خوبصورت اور مرمری جسم کا بوجھ مجھ پہ ڈالا اور اپنے نازک ہاتھوں کو میری آنکھوں پہ رکھا اور بڑے ہی پیار سے میری آنکھوں کو سہلانے لگی۔ نیلوفر کے خوبصورت ہاتھوں کی مہک سے مجھ پہ نودگی طاری ہو رہی تھی۔ اچانک نیلوفر بیڈ سے اٹھی۔ اس نے بڑی غور سے میری طرف دیکھنا شروع کیا، جیسے کہ یہ اطمینان کرنا چاہتی ہو کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو گیا ہوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ غنودگی میں ہونے کے باوجود میں اس کی تمام حرکات کو اچھے سے تک رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ نیلوفر کیا کر رہی ہے۔ نیلوفر میری طرف سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد بیڈ سے نیچے اتری۔ میری ہمیشہ سے عادت تھی کہ والدہ کا دیا ہوا لاکٹ نہاتے اور واش روم میں جاتے وقت اتار کے رکھ دیتا تھا اور پھر پہن لیتا تھا تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ چنانچہ یہی ہوا، میں نے لاکٹ اتار تو دیا لیکن پہننا بھول گیا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ بیڈ سے اترنے کے بعد نیلوفر بڑے پرسکون انداز میں الماری کی جانب بڑھی۔ مجھے شدید قسم کی حیرت تھی کہ نیلوفر الماری میں کیا کر رہی ہے، لیکن جلدی یہ حیرت خوف میں بدل گئی۔ نیلوفر نے الماری سے سیاہ دانوں والی مالا نکالی، بڑے ہی پیار سے اس کی جانب تکنے لگی، پھر اسے مالا اٹھا کے اپنے گلے میں ڈالی اور نہایت پرسکون انداز میں چلتی ہوئی میری جانب آئی اور کہنے لگی، ظفر علی خان، تمہاری بیوی کے جسم میں جانا بے حد آسان ثابت ہوا۔ تم مجھے پہچان بھی نہ سکے، اب میں تمہاری بیوی کو لیے جا رہی ہوں اپنی مالا کے ساتھ۔ جاتے جاتے اتنا ضرور ہے، تم ایک بھرپور مرد ثابت ہوئے۔ وہ ہنس کے بولی، تمہاری بیوی کے ساتھ میں وہی کروں گی جو میں نے رام داس کے ساتھ کیا۔ اس کی روح بھی میرے آقا کی غلام ہے اور نیلوفر کی روح بھی میرے آقا کی غلام بنے گی۔ ایسے میرا بدلہ پورا ہوگا نواب شوکت کے خاندان سے۔ زرتاج کا لہجہ سرد تھا۔ اس نے میری نیلوفر کے جسم پہ اپنا تسلط جما رکھا تھا۔ میں زرتاج کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک نیلوفر نے سیاہ دھوئیں کا رخ اختیار کیا، کھڑکی کے راستے غائب ہو گئی۔ یہ سب میرے لیے اس قدر ہولناک تھا کہ میں سمجھ ہی نہ سکا کہ کیا ہوا۔ جب ہوش و حواس بجا ہوئے تو یہ حقیقت مجھ پہ آشکار ہوئی کہ زرتاج نے نیلوفر کے روپ میں اس مالا پہ قبضہ کر لیا تھا اور نیلوفر کو بھی ساتھ لے گئی۔ مگر زرتاج کو نیلوفر سے کس بات کی دشمنی تھی؟ زرتاج چاہتی تھی مجھے بھی مار سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ شاید زرتاج مجھے تڑپا کے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہو، لیکن اس کے الفاظ کہ وہ نیلوفر کی روح کو شیطان کا غلام بنائے گی، میرے لیے یہ سننا خاصے خوفناک اور تکلیف دیتا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کا شوکت مرزا کے خاندان سے کس قسم کا انتقام تھا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد میں فوراً چیختا ہوا کمرے سے نکلا، سیدھا امی کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ امی فوراً گھبرا کے آئی، کیا ہوا ظفر؟ کیا ہوا بیٹے؟ امی، نیلوفر۔ کیا ہوا نیلوفر کو؟ امی چیخ کے بولی۔ اس کے بعد میں نے امی سے داستان گوش گزار کی۔ امی میری باتیں سن کے پریشان ہو گئی۔ اسی پریشانی میں رات گزری۔ دوسرے دن نیلوفر کے والد کو بلوایا گیا۔ ہم نے ان سے خاص طور پہ درخواست کی کہ اکیلے آنا۔ میرے والدہ کے لہجے کی سنجیدگی کو محسوس کر کے نواب صاحب سمجھے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ چنانچہ نواب صاحب اکیلے آئے۔ میں نے نواب صاحب کو ساری بات بتائی۔ زرتاج کا ذکر آنے پہ نواب صاحب کو میں نے چونکتے ہوئے دیکھا۔ یہ چیز میرے لیے شک پیدا کرنے والی تھی، اس لیے میں نے جب ان سے دریافت کیا، پہلے نواب صاحب نے بتانے پہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ اگر آپ بالکل سچ بولیں تو ہم نیلوفر کی جان بچا سکتے ہیں۔ میری بات سن کے نواب صاحب کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ابھری اور بولے، اگر میری بچی کی زندگی کا سوال نہ ہوتا تو سب کبھی نہ بولتا۔ نواب صاحب گہری سانس لے کر بولے۔ کچھ دیر تک نواب صاحب خاموش رہے۔ اس دوران میں ان کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ اپنی بات شروع کرنے کے لیے نواب صاحب مناسب الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ پھر نواب صاحب نے بولنا شروع کیا۔ جو کہانی نواب صاحب نے سنائی وہ انتہائی سنسنی خیز اور عبرتناک تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی انسان دنیاوی نفع کے لیے اپنی ایمان کا سودا کیسے کر سکتا ہے۔ نواب صاحب کے منہ سے کہانی سن کے مجھے زرتاج سے اور بھی زیادہ نفرت محسوس ہونے لگی۔ نواب صاحب نے جو کچھ کہا وہ یوں تھا، آج سے 300 سال پہلے سروپ نگر پہ میرے جد امجد نواب سولت مرزا کی حکمرانی تھی۔ نواب سولت بہت نفیس اور انسان دوست تھے۔ ان کے در سے کوئی بھی شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ سوالی کے سوال پورا کرنے میں کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ نواب صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی جس کا نام زرتاج تھا۔ زرتاج بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اتنی زیادہ خوبصورتی نے زرتاج میں خودسری پیدا کر دی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے خاندان کو ریاست سروپ نگر ایک پشت گزر چکی تھی۔ دلی کی مغلیہ سلطنت انان فرخ سیر کے ہاتھوں میں تھی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں بغاوت کے آثار نمایاں تھے۔ خاص طور سکھ اور ہندو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے۔ نواب صاحب اندرونی سازشیں کچلنے میں زیادہ تر مصروف رہا کرتے، اس لیے زرتاج کی تعلیم و تربیت پہ توجہ نہ دے سکے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ نواب زادی راہ سے بھٹک گئی۔ آوارگی اور نفس پرستی اس کے اندر پروان چڑھنے لگی۔ ریاست کا کوئی نوجوان ایسا نہ تھا جسے زرتاج کا قرب حاصل نہ رہا ہو۔ اس نے پوری ریاست میں اپنے مخبر چھوڑ رکھے تھے۔ وہ مخبر توانا اور تندرست جوانوں کی خبر لا کے دیتے جسے نواب زادی اپنے نفس کی پیاس بجھاتی۔ کوئی رات ایسی نہ گزرتی جب اس کی خوابگاہ سے نوجوان برآمد نہ ہوں۔ جب اس بات کی خبر نواب صاحب کو ہوئی تو غصے سے لال ببوکا ہو گئے۔ اگر نواب صاحب ریاست میں ہوتے تو اس بدذات کی گردن اڑا دیتے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس کی شادی کروا دی جائے۔ بات ابھی حویلی سے باہر نہ پھیلی تھی، چنانچہ نواب صاحب نے اس کے رشتے کی تلاش شروع کر دی اور زرتاج پہ کڑی نگرانی لگا دی گئی۔ لیکن زرتاج کو تو ہوس لگ چکی تھی۔ نواب سکندر بخت کے نام زرتاج کی شادی کا کوڑا نکلا۔ شادی کی خبر سنتے ہی دور دور سے بہت سے جوہری زر جواہر کا تحفہ لے کے نواب صاحب کے پاس آنے لگے تھے اور ریاستوں سے بھی تحفے آنے لگے تھے۔ جو بھی تحفہ آتا وہ زرتاج کے پاس بھجوا دیا جاتا، لیکن زرتاج کی بے چینی ختم نہ ہوتی۔ اس کی آوارگی اسے روز تنگ کرتی۔ پھر ایک دن ایک جوان جوہری آیا۔ جوہری اس قدر خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا مالک تھا کہ سبھی اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس نوجوان کا نام حمان تھا۔ حمان آتش پرست تھا۔ حمان کو دیکھتے ہی نہ جانے ریاست کے سارے جانور بدک جاتے۔ حمان نے شادی کے تحفے کی صورت میں دوسرے ہیرے جواہرات کے ساتھ ایک سیاہ موتیوں کا ہار بھی تحفے کی صورت میں دیا تھا۔ جب یہ ہار نواب زادی زرتاج کے پاس پہنچا تو نواب زادی نے ہار کو پکڑنا ہی تھا کہ اس کے اندر کی ساری بے چینی اور اضطراب ختم ہوا۔ نواب زادی کو تجسس پیدا ہوا کہ کون سا جوہری ہے جو یہ مالا لایا ہے۔ اس نے حمان کو بلایا۔ اس حمان کو دیکھتے ہی اس پہ مر مٹی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حمان کون ہے۔ حمان کی محبت میں زرتاج پاگل ہو چکی تھی۔ سکندر بخت بڑا ہی خوبصورت اور تندرست نوجوان تھا، لیکن حمان میں نہ جانے کیا بات تھی کہ زرتاج اسے دیکھ کے دیوانی ہو گئی۔ روز چھپ کے حمان اور زرتاج کی ملاقاتیں ہوتی رہتی۔ حمان جیسے آتا اسی طرح واپس چلا جاتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ حمان کون ہے۔ سکندر بخت نے زرتاج کی شادی بخیر و عافیت طے پائی تھی۔ نواب سولت مرزا خوش ہو گئے کہ ان کی بچی برائی سے بچ گئی، لیکن انہیں پتہ نہ تھا کہ ایک بہت بڑا طوفان ہے جس کی آمد ہے۔ سولت مرزا یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بچی کیا گل کھلائے گی۔ زرتاج نے اسی رات حمان کے ساتھ فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ جیسے ہی زرتاج کو حجلے عروسی میں بھیجا گیا، اس کی کچھ دیر کے بعد شور مچا۔ زرتاج نواب سکندر کو قتل کر کے حمان کے ساتھ فرار ہو گئی۔ نواب سکندر کی لاش بیڈ پہ پڑی تھی۔ اچانک اس کی لاش غائب ہوئی اور زرتاج فرار ہو چکی۔ بہت زیادہ ڈھونڈا گیا دونوں کو، مگر کوئی نہ ملا۔ کچھ دن کے بعد لوگوں نے نواب سکندر کو ایک بازار میں گھومتے پایا۔ جب لوگ نواب سکندر کے نزدیک پہنچے تو نواب سکندر ایسے نظروں سے اوجھل ہوا جیسے کہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اس معاملے پہ بڑے بڑے بزرگان دین کو بلایا گیا، جو اپنے علم سے یہ پتہ کرنے میں کامیاب ہوئے کہ حمان دراصل شیطان تھا اور نواب سکندر کی موت واقع ہو چکی ہے اور اس کی آتما کو شیطان کا غلام بنا لیا گیا ہے۔ ایک رات نواب سولت کی حویلی میں آگ لگی۔ کہا جاتا ہے کہ آگ نواب صاحب نے بدنامی سے بچنے کے لیے خود لگائی تھی۔ آگ میں نواب صاحب سمیت بہت سے ملازمین چل بسے تھے۔ اب آگ نواب صاحب نے خود لگائی یا اس میں زرتاج اور اس شیطان کا کارنامہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ تو خوش قسمتی تھی کہ نواب صاحب کے دونوں بیٹوں کی جب آگ لگی تو دونوں حویلی میں نہ تھے۔ زرتاج اپنی آخرت خراب ہی کی، لیکن نواب صاحب کو بھی نہیں بخشا۔ بزرگان دین نے ایک اور بات بتائی کہ زرتاج شیطان کی حلقت میں اضافہ کرنے کے لیے ایک مالا کے دانوں کو پورا کرنا ہے۔ جس وقت وہ دانے پورے ہو جائیں گے اس دن زرتاج کو شیطان کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ جس انسان کی آتما شیطان کے غلام بنتی ہے، ایسی ایک مالا اسے بھی ملتی ہے جو اپنے طور ان دانوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس مالا کو توڑ دینے پہ سارے لوگ اور ساری مالائیں از خود ختم۔ میرے سسر نواب شوکت زرتاج کی اور شیطان کی کہانی سنا کے خاموش ہوئے تو میں تشویش میں بڑھ گیا۔ تو گویا زرتاج اب نیلوفر کو مار کے اس مالا کے ایک دانے کو اور مکمل کرے گی اور پھر نیلوفر کی روح شیطان کی غلام ہو جائے گی، جیسے رام داس کی اور سکندر بخت کی غلام ہوئی تھی۔ بیٹا نیلوفر کی جان بچا لو، نواب شوکت میری طرف دیکھ کے لجاجت بھرے لہجے میں کہنے لگے۔ آپ فکر مت کریں، نیلوفر میری بیوی ہے، اس کی جان بچانا میرا فرض ہے۔ شیطانوں کا پورا ٹولہ بھی نیلوفر کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ دوسرے دن ہم لوگ سروپ نگر کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم نے اپنی پوری تیاری مکمل کر لی تھی۔ ہم اچھے سے جانتے تھے کہ زرتاج کیسی قوت رکھتی تھی، لیکن مجھے اپنے اللہ کے کلام پہ پورا یقین تھا کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ ہم لوگ اس حویلی میں پہنچے۔ میرے ساتھ میرے سسر اور میرے والد صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے سر تپا سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور سروس پسٹل اپنے ساتھ رکھا۔ میرا ارادہ تھا کہ
زرتاج کو دیکھتے ساتھ ہی اسے گولی سے اڑا دوں گا۔ آپ دونوں کار میں رکیں اور آدھے گھنٹے تک میں نہ ہوں تو آپ پولیس کے پاس چلے جانا۔ اگر میرے والد نے کچھ کہنا چاہا، اگر مگر کچھ نہیں، زرتاج کی سرکوبی ضروری ہے، اس کا وقت پورا ہوا، میں نے سختی سے کہا۔ میرے مجبور کرنے پہ دونوں بزرگ گاڑی میں بیٹھے۔ میرے والد تو باقاعدہ دعا کرنے لگے۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا حویلی کی دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوا۔ میری توقع کے مطابق حویلی میں پوری طرح سے روشنی تھی۔ حویلی چاروں طرف سے نور کا ہالہ بنی ہوئی تھی۔ میں آہستہ سے سیدھا اس کمرے کی طرف جانے لگا جہاں آتش دان تھا، جہاں میری پہلی ملاقات شیطان سے ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ زرتاج کمرے میں موجود نہ تھی۔ اچانک مجھے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کہ بہت سے کتے آپس میں مل کے گرا رہے ہیں۔ آواز اس آتش دان کے پاس ہی آ رہی تھی۔ میں فوراً آتش دان کے پاس پہنچا۔ شعلے اس قدر بلند تھے کہ ان کی تپش مجھے باہر تک محسوس ہو رہی تھی۔ میں ابھی اسی جگہ کھڑا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آواز کا مستقر کہاں ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا۔ اچانک ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ شعلے آہستہ آہستہ نیچے ہو رہے ہیں، جیسے کہ زمین دھستی ہے، بالکل ویسے ہی۔ میں فوراً بھاگ کے دروازے کے پیچھے ہوا۔ شعلے آہستہ آہستہ نیچے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر میں شعلے بالکل غائب ہوئے۔ اچانک میں نے آتش دان سے رام داس کو برآمد ہوتے دیکھا۔ رام داس نیچے سے اوپر ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آتش دان کی جگہ کوئی دروازہ ہے جو کہ جسے آنے جانے کا کام لیا جاتا ہے۔ رام داس جیسے ہی باہر آیا تو میں فوراً ہی اس کے سامنے آیا۔ مجھے دیکھ کے رام داس کی آنکھوں کے سامنے حیرت ناچنے لگی۔ تم؟ رام داس کے منہ سے حیرت سے نکلا۔ ہاں میں۔ میری بیوی کہاں ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ تمہاری بیوی؟ رام داس ہنس پڑا۔ بہت جلد وہ بھی ہماری طرح ہو جائے گی۔ سچ اس جیون میں بڑی شانتی ہے۔ بکواس بند کرو، میں نے اس کا گلا پکڑ کے غصے سے کہا۔ میری مانو تم بھی آقا کی غلامی پکڑ لو۔ اس کی بات کے جواب میں نے ایک بھرپور گھونسا رام داس کے چہرے پہ مارا جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ میں نے دیکھا سیاہ رنگ کا کچھ مواد سا اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ سے نکلنے لگا۔ اس شیطان کا ہونٹ بھی سیاہ تھا۔ میرا غصہ کھا کے رام داس ہنسنے لگا۔ رام داس مسلسل میرا ہونٹ کھلائی جا رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس مالا پہ پڑی جو کہ رام داس کے گلے میں تھی۔ یہ رام داس کی مالا تھی جس میں صرف 2 دانے موجود تھے۔ گویا رام داس نے صرف 2 انسانوں کا شکار کیا تھا۔ میں نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے رام داس کے گلے میں موجود اس کی مالا کو چھپٹ لیا۔ مالا کو چھپکتے ہی رام داس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ نہیں، مجھے معاف کر دو میری بیوی۔ آتش دان کے اندر ایک تہہ خانہ ہے جہاں وہ عمل کیا جائے گا۔ رام داس خوف سے کانپنے لگا۔ بہت خوب، اب تم نے سچ بولا۔ اتنا کہہ کے میں نے مالا کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ نہیں، رام داس کی آنکھوں میں خوف اترنے لگا۔ خدا حافظ میرے دوست، تمہیں ہمیشہ کا سکون دینا میری دوستی کا فرض ہے۔ اتنا کہہ کے میں نے مالا کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور مالا کو توڑ دیا۔ مالا کے ٹوٹتے ہی رام داس کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ کوئلے کی طرح فرش پہ بکھر گیا۔ فرش پہ صرف سیاہ رنگ کی راکھ بکھری تھی۔ رام داس کے انجام کے بعد میں آتش دان کی طرف لپکا۔ آتش دان میں گول زینہ نیچے اترتا دکھائی دے رہا تھا جو کہ زنگ آلود تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آگ کے شعلوں کے باوجود اس زینے کو نقصان نہیں پہنچا تھا، بلکہ زینہ صرف سیاہ ہو چکا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ کسی خاص میکینزم سے وہ آگ باہر آتی ہو۔ اس لیے میں نے اس زینے پہ قدم رکھا، بڑے ہی آرام سے زینے پہ پیر رکھا تاکہ میرے قدموں سے آواز پیدا نہ ہو پائے۔ جیسے ہی میں نے دوسرے زینے پہ پیر رکھا تو میرا پیر پھسل گیا اور میں لڑکتا ہوا فرش پہ جا گرا۔ جب میں نے آگے دیکھا، سامنے ایک طویل راہداری ہے۔ آمنے سامنے بہت سی جیلنما کوٹریاں ہیں۔ راہداری سے انتہائی بری بو آ رہی ہے۔ راہداری اور جیلنما کوٹریوں کی دیواریں سیاہ تھی اور چھت پہ نہایت ہی میلا قسم کا بلب روشن تھا جس پہ لگی مٹی اور دھول نے روشنی نہایت مدھم کر دی تھی۔ مجھے دیکھ کے بے اختیار ہالی ووڈ کی ہارر موویز یاد آئی۔ ہالی ووڈ کی ہارر موویز میں ایسے ہی مناظر ہوتے ہیں، لیکن میری داستان میں تو مجھے قدم قدم پہ موت کا سامنا تھا۔ میں اپنی سروس پسٹل نکال کے چوکنے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ اچانک مجھے سسکیوں کی آواز آئی جیسے کوئی رو رہا ہو۔ میں چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ آگے کا منظر دیکھ کے میں کام کیا۔ ایک نوجوان لڑکی زنجیروں میں بندی کھڑی تھی۔ اس کا سر جھکا تھا۔ لڑکی نیم برہنہ تھی اور شدید زخمی تھی اور بے ہوش تھی۔ اسی طرح دوسری کوٹھی میں ایک اور قیدی موجود تھی جس کے رونے کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میری بات سن کے اس نے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی عورت تھی جو کہ شدید زخمی تھی۔ ساروں چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ ایک کمزور عورت جس نے شیطانی مذہب قبول کرنے سے انکار کیا، اس کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بولی، تم لوگ مجھے جان سے مار دو مگر میں اس آگ کی اطاعت کبھی قبول نہ کروں گی جو کہ پانی ڈالنے سے سرد پڑ جاتی ہے۔ میری بہن میں ان میں سے نہیں، اور اب تم بے فکر ہو جاؤ۔ اس شیطانی ٹولے کو آج میں فنا کر کے جاؤں گا۔ میرا لہجہ سخت تھا
عورت کچھ دیر تک حیرت سے تکتی رہی، پھر پاگل انداز میں ہنس پڑی۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کو اسی حالت میں چھوڑ کے میں آگے بڑھا۔ کوچیوں میں اور قیدی بھی موجود تھے۔ مجھے تو ان چیزوں پہ حیرت تھی کہ لوگوں نے قیدی اس طرح کیوں باندھ رکھے ہیں۔ یہ لوگ اپنی قوتوں کو یوز کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ ان باتوں کا جواب صرف اور صرف زرتاج دے سکتی تھی۔ زرتاج سے زیادہ مجھے نیلوفر کی فکر تھی، جو نہ جانے کہاں ہوگی۔ نیلوفر کو ڈھونڈتا ہوا میں آگے بڑھا تھا کہ اچانک مجھے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی کورس کی صورت میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ میں نے دیکھا کہ گول سا دروازہ تھا جو کہ سیاہ تھا۔ آواز اس دروازے کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے اس دروازے کو ہاتھ لگایا۔ دروازہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر میرے لیے نہایت حیرت انگیز اور شوقڈ تھا۔ بہت بڑا ہال تھا جس میں چاروں دیواروں پہ بڑی بڑی قد آور مشعلیں روشن تھی، جن کی روشنی سے ماحول پر اسرار لگ رہا تھا۔ ہر مشعل کے نیچے ایک سیاہ رنگ کا دروازہ تھا جس کے اوپر یہ مشعلیں روشن تھی۔ دیوار پہ عجیب اور خوفناک قسم کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ ہال کے وسط میں آگ کا ایک بڑا الاؤ روشن تھا۔ اس الاؤ کے گرد چاروں طرف سیاہ لبادوں میں ملبوس لوگ دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے اور ہل ہل کر نہ جانے کون سی زبان میں کچھ کہہ رہے تھے۔ میرے اپنے خیال سے سارے سیاپوس ابلیس مردود کی تعریف اور توصیف کر رہے تھے۔ اس آگ کے بالکل سامنے میں اپنی دشمن جاں کو دیکھا، زرتاج، وہی زرتاج جس نے مالا کے حصول میں میری جان لینے کی کوشش کی۔ مالا اس کے گلے میں تھی۔ زرتاج کی نظر ابھی تک مجھ پہ نہیں پڑی۔ میں نیلوفر کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن نیلوفر وہاں کہیں نہ تھی۔ زرتاج نے سیاہ رنگ کا چست قسم کا لباس پہن رکھا تھا جس سے اس کے مکروہ جسم کی رعنائیاں پھوٹ رہی تھی۔ زرتاج نے اپنے چہرے پہ بہت ہی گہرا میک اپ کیا ہوا تھا۔ پر اسرار مالا جس کی وجہ سے زرتاج نیلوفر کو اپنے ساتھ اس کے گلے میں پڑی تھی۔ اچانک ایک دروازہ کھلا۔ میں نے نیلوفر کو اس دروازے سے باہر آتے دیکھا۔ نیلوفر جس حالت میں تھی اسے دیکھ کے میرا خون کھول اٹھا۔ نیلوفر نیم برہنہ حالت میں تھی۔ نیلوفر اس طرح قدم اٹھا رہی تھی کہ جیسے کہ نشے کی حالت میں ہو۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اسے ڈرگس کا بہت اوور ڈوز دیا گیا تھا، یا پھر یہ شاید کالے ان کے زیر اثر تھی۔ نیلوفر کالے ان کے انداز میں قدم اٹھاتی اس آگ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ نیلوفر کو اس حالت میں دیکھ کے اس کا نام لے کے زور سے اسے پکارا۔ میرے پکارنے پہ نیلوفر نے کوئی توجہ نہ تھی، مگر زرتاج بری طرح چونکی۔ مجھے دیکھ کے اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے اپنی بیوی کو لینے، جو کہ نواب سولت مرزا کے خاندان سے ہے۔ ہاں میں آ گیا ہوں، میری بیوی کو میرے حوالے کرو۔ ہرگز نہیں، نواب شوکت کی بیٹی سے میں اپنا بدلہ لے کے رہوں گی۔ نہیں زرتاج، آج تمہاری شیطانیت کا آخری دن ہے۔ تم پوچھو گے نہیں میری جان کس بات کا بدلہ؟ شوکت مرزا تمہاری کہانی سنا چکے ہیں، میری داستان ابھی پوری نہیں، جو انہیں بھی پتا نہیں۔ جس رات میں سکندر بخت کو قتل کر کے فرار ہوئی، اس کے 2 دن بعد نواب سولت مرزا کی فوج نے اسی جگہ چھاپا مارا اور مجھے گرفتار کیا۔ اگر میں گرفتار نہ ہوتی تو شاید میرے آقا سے ملاپ کی میری آرزو پوری ہو جاتی، کیونکہ وہ رات سال کی سب سے تاریک ترین رات تھی۔ حامان جس کی محبت میں گرفتار تھی، اس کے بعد اسے مالا کے دانوں کو پوری کرنے کی شرط لگا رکھ دی۔ جب تک اس کے دانے پورے نہ کروں گی انہیں حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ نواب صاحب نے مجھے قتل کروایا۔ یہ کام نہایت چوری چھپے ہوا تھا۔ انہیں اپنی عزت بہت زیادہ پیاری تھی، لیکن میرے آقا نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ لیکن میرا بدلہ پورا نہ ہوا۔ جب تک میں اس نسل کے آخری انسان کو مٹا نہ دوں، چین سے نہ بیٹھوں گی۔ تم ایسا نہیں کر سکو گی۔ اتنا کہہ کے میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر میں ہل نہ سکا۔ میرے پاؤں فرش سے چپک گئے۔ میرے چہرے پہ مایوسی دیکھ کے زرتاج مسکرائی۔ آگے بڑھو۔ نیلوفر مقدس ہاتھ میں کوک کے اپنی آتما کو آقا کے غلام میں دے دو۔ زرتاج نے یہ جملہ 3 دفعہ ریپیٹ کیا۔ جیسے ہی نیلوفر آگے بڑھی، زرتاج کی آنکھوں میں شیطانی قوتوں کا رقص تیز ہوا۔ نیلوفر آگ کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کہ نیلوفر کسی قوت کے زیر اثر ہو۔ میں نے اپنے جسم کو نظر آنے والی بندشوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ کر سکا، کیونکہ میں اپنی ماں کا دیا ہوا لاکٹ گھر بلایا تھا۔ نیلوفر آگے بڑھ رہی تھی اور میرے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میں نے دل میں اللہ پاک کو پکارا، جو ہجوم میں اور تنہا میں بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس ملعون کے سامنے مجھے رسوا مت کر۔ میرے رب، اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے میری دعا سن۔ میرے اللہ، میری بیوی کی جان بچائے۔ میں دل ہی دل میں اللہ پاک سے مدد مانگ رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کیا۔ نہ جانے میرے دل میں کہاں سے خیال آیا۔ یہ خیال میرے اللہ کی طرف سے پیدا کردہ تھا کہ میں نے اونچی آواز میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت سن کے زرتاج چونکتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی۔ اچانک زرتاج کی آنکھوں کے خوف ظاہر ہوا۔
नीलोफर चलते चलते रुकी, उसकी आंखें बंद थी। अचानक मैंने अपने जिस्म को अनदेखी बंदिशों से आजाद होता महसूस किया। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ पांव हिल सकते हैं। मैंने पिस्टल निकाली और दायरे के गिर्द बैठे स्याह लिबादे वालों पे फायरिंग शुरू कर दी। जिसको गोली लगती उसका जिस्म पानी की तरह पिघल जाता। जरदाज कुत्ती की तरह चिल्ला चिल्ला के अपने आका को आवाजें दे रही थी, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई न था। जब सारे साल उबादे वाले पानी बह निकले तो नीलोफर उसी जगह पुत बन के खड़ी थी। मैंने फौरन अपना कोट उतार के नीलोफर को पहनाया। जैसे ही नीलोफर ने कोट पहना, नीलोफर बेहोश होके मेरे हाथों में झूल गई। सामने बिल्कुल गुप अंधेरा था। कमरे को हाथ सुझाई न देता। अचानक पूरे कमरे में रोशनी हो गई। मैंने देखा कमरे के अंदर मौजूद सारी मिशलें रोशन हो गई हैं। हर मिशल के नीचे एक अजीबोगरीब किस्म की तस्वीर मौजूद थी और हर तस्वीर शैतान की बड़ाई और अजमत को बयान कर रही थी। अंदर मैंने जो कुछ देखा वो मंजर निहायत खौफनाक और बुरा था। उस पिंजरे में एक अजीबोगरीब किस्म का जानवर मौजूद था, जिसका निचला दर तो इंसान का मालूम होता था, लेकिन चेहरा किसी दरिंदे का मालूम होता था। निहायत ही खौफनाक पिंजरे का दरवाजा खुला। जरताज ने अपना दायां पांव उस पिंजरे के अंदर किया। वो जानवर जरताज का पैर चाट रहा था, बिल्कुल पालतू कुत्ते की तरह चाट रहा था। जरताज के चेहरे पे नागवारी के तासुर नुमाया थे। मैं हैरत से ये मंजर तक रहा था। मर्डोंगा, तेरी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी। उस नौजवान को मार दे। जरताज उस दरिंदे को देख के चिल्लाई। फिर अपने पैर चाटने देगी ना? दरिंदे के मुंह से सीटी से मुशाबे आवाज निकली। हाँ कुत्ते की औलाद, एक बात कहूँ। मंडोका की सीटी से आवाज मुशाबे थी। बोल। तू जानती है ना कि मंडोका सितारा शनास है, नजूम की बातें जानता है। मेरा इल्म कहता है कि आज तू खत्म। 2 साल से तुझे मुस्तकबिल की खबरें सुनाता रहा हूँ जो कभी गलत नहीं हुई। कुत्ते के बच्चे, चुप हो जा इसे मार। अच्छा। जब तक मैं सदमे की कैफियत से बाहर आता, मंडोका पिंजरे से बाहर आ चुका था। मंडोका ने फौरन ही मेरा गरिबान पकड़ा, मुझे जोरदार धक्का दिया और धक्के का असर था कि मैं उड़ता हुआ दरवाजे से बाहर गिरा। गिरने से मेरे सर पे शदीद चोट आई। नीलोफर अभी तक बेहोश थी। अचानक मैंने मंडोका को बाहर आते हुए देखा। उसके पीछे जरताज थी। मंडोका ने फिर मुझे उछाला। अब की बार चोट ज्यादा शदीद थी जो कि कमरे में आई। मैं दर्द से कराते हुए पिस्टल निकाली, मंडोका पे फायर की, लेकिन इस पे तो किसी गोली का असर नहीं था। उसका सीना जैसे बुलेट प्रूफ था। मंडोका फिर मेरे नजदीक आया। उसने मुझे गरिबान से पकड़ा हुआ और मैं हवा में उठा हुआ। मंडोका के सख्त हाथ मेरी गर्दन को दबाते जा रहे थे। अचानक मैंने पिस्टल के नाल मंडोका की आंख में मारी। नाल आंख में अंदर घुसती चली गई। खून का फवारा था जो कि आंख से निकला। मंडोका की चीख बड़ी दहशतनाक थी। ऐसे लग रहा था बहुत से दरिंदे एक साथ मिलकर गराए हों। मंडोका ने फौरन मुझे छोड़ा, डकराता हुआ पीछे हटता चला गया। उसके दोनों हाथ अपनी आंखों पे थे। मुझे यकीन हो गया था कि उसकी जान उसकी आंखों में है। चुनाचे मैंने पेदर पे उसकी आंखों पे वार किए। खातिर हाँ असर हुआ। मंडोका फर्श पे ढेर हुआ। मैंने जरताज को भागने न दिया। फौरन उसके गले पे हाथ डाला। माला छिपटी। जरताज की आंखों से खौफ जाहिर होने लगा। मुझे मुआफ कर दो, जरताज मिनमिनाई। हरगिज़ नहीं शैतान की महबूबा। मैंने इस माला को झटके से तोड़ दिया। जरताज की आखिरी चीख बड़ी ही दर्दनाक थी। माला के टूटते ही जरताज कोयला बन के फर्श पे बिखर गई। इसके बाद की दास्तान मुख्तसर है। मैंने नीलोफर को संभाला, उन तमाम कैदियों को आजाद किया तो वो सब हवेली से बाहर आए। काफी साल गुजर चुके हैं। अब हवेली इबरत का मंजर बनी है। कभी कभी मुझे ये वाकयात याद आते हैं तो मैं अपने बदन की लर्जिशों पे काबू नहीं रख पाता।